अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही एक पुरानी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक रेड बटन है जिसे आपने पुश करना है। थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं यहाँ का आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ कोरोना फिर दोबारा बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और हैरान कुन तौर पर कल न्यूयॉर्क में एक भी केसेस नहीं था और हॉस्पिटल्स में भी जो नए एडमिशन है कोरोना के वो ना होने के बराबर हैं। मगर उन इलाकों में जो साउथ के इलाके मिडवेस्ट कहलाते हैं और जहाँ पहले कोरोना मजाक समझा जा रहा था, वहाँ इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसमें ये टेक्सास स्टेट भी शामिल है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ डेलस में। अभी मैं सुन रहा था मियामी बीच के मेयर जो हैं वो कह रहे थे कि उनकी काउंटी में आज जस्ट टुडे फाउंड 3000 न्यू केसेस और फ्लोरिडा टॉप पे जा रहा है। इस वक्त कहना चाहिए कि कल 66,000 न्यू केसेस थे और आज भी ऑलमोस्ट इतने ही सामने आए हैं और तेज़ी से ये बढ़ रहा है। जो मिथ थी कि ये गर्मी में मरता है, तो ये सारे गर्म इलाके हैं। ये समझें कि यहाँ इस वक्त डेलस में जो वेदर है वो सेम लाइक लाहौर एंड सखर जो हॉट इलाके हैं, मुझे उसमें कन्वर्ट करना नहीं आता। यहाँ का जो टेम्परेचर है डिग्री में वो 100 के करीब है आज भी, तो ये अराउंड पाकिस्तान का 34-35 बनता है ऑलमोस्ट। दूसरी तरफ आपको यहाँ की इलेक्शन कैंपेन तो इतनी बड़ी पैमाने पर इस वक्त नहीं है, मगर जो स्विंग स्टेट्स कराती थी वहाँ भी हमारे सदर मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे बाइडन से नज़र आते हैं। ख़ासकर ये जिस स्टेट में मैं मौजूद हूँ टेक्सास, ये रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है। यहाँ पर भी 5 पॉइंट पीछे हैं। एरिजोना और फ्लोरिडा का कल आया है, तो वो स्विंग स्टेट में उसमें कभी रिपब्लिकन आ जाते हैं और कभी डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, तो उनको मैं इतना ज़्यादा नहीं समझता इम्पोर्टेंट। 17 स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं यहाँ, उनमें से 90% में इस पर बाइडन जो है ना प्रिवेल कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। सुबह सुबह आपने धुआंधार मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद वो जो क्या कहूँ मैं उसका तारुफ इतना ही बहुत है। वो जो कहता था कि खान आएगा तो $100 बिलियन दुनिया के मुंह पे मारेगी और $100 बिलियन आपके मुंह पे मारेगी, उससे जवाब दिलवाया गया। सबसे पहले उससे मुझे एक छोटा सा वो जिक्र करता चलूँ कि आपको याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार उरूज पर थी, तो अगर कराची में, लाहौर में या इस्लामाबाद में कहीं कोई धमाका होता था तो उसके 2-3 दिन के बाद तकरीबन हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं धमाके हो जाते थे और दहशतगर्दी हो जाती थी। और बाद में दोनों मुल्कों ने एक्सेप्ट किया कि वो जवाबी कार्रवाई एक दूसरे के करते थे। तो पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेसी है उसकी भी आज की जो नई ब्यूटी है वो यही है कि अगर हुकूमत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए इल्ज़ामात ठोसती है अपोजिशन पे, तो 5 से जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ख़त्म होती है तो अपोजिशन आ जाती है, और अपोजिशन पहले करती है तो हुकूमत आ जाती है एक दूसरे के मुंह पे थप्पड़े मारने के लिए। और कोई पॉजिटिव काम नहीं हो रहा, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक दूसरे को। और आज की तो दिलचस्प बात यह कि बिलावल ने एज ए पोजिशन रहनुमा जो इल्ज़ामात लगाए, जो बातें की, होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन के जवाब में हमेशा डेमोक्रेसी में हुकूमत जो है डेटा के साथ आती है, रिकॉर्ड लेकर आती है और उसे गलत साबित करती है। मगर जब बदमाशी शुरू हो जाए तो बदमाशी तो आपको पता है फिर क्या होता है। तो वो मुराद सईद जिसे कहते हैं, उसकी ज़बान माशाल्लाह से, और वही एक रोना कि पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत। ये इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि अगर ये 5 साल इन्होंने किए, जो नज़र तो नहीं आते, जो मुल्की हालात हैं, तो ये पूरे 5 साल इसी में गुजार देंगे कि पिछली हुकूमत, ये इन्होंने कुछ नहीं करना। के इलेक्ट्रिक हो या पेशावर का मेट्रो हो या कोई भी मंसूबा हो, सबके हालात आपके सामने। पेशावर के मंसूबे में मुझे याद आया कि जो कंपनी आरबीटी जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल में जो पेशावर मेट्रो बना रही है, वो आज 6-5 साल तो हो गए मेरे ख्याल में, वो आज तक मेट्रो तो बना नहीं सकी।
اسے اس کارکردگی پہ اسلام آباد میں 3 میگا پروجیکٹ دیے گئے نئے. تو یہ حکومت ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ کرپشن ہے، آپ لوگ جانیں یہ کرپشن ہے یا نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ مراد سعید جو الزامات لگا رہا تھا اس میں ساتھ میں کہتا ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی وقت لندن میں میر شکیل الرحمان کی بہن کی تدفین ہو رہی تھی قبرستان میں، اور میر شکیل الرحمان جیل میں تھا. تو یہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. خیر، میں تو آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کھیل جو ہے کہیں اور جا رہا ہے. آج نیو یارک ٹائم کی جو سب سے بڑی خبر تھی کہ چائنا جو ہے مڈل ایسٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کے لیے ایک نیا فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے لڑائی کا. تو وہ آپ پڑھ لیں نیو یارک ٹائم میں. آج کی سٹوری ہے، مین سٹوری ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جو چائنا کا اثر ہے، جو رشیا کا اثر بڑھ رہا ہے، تو یہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، اور یہ جو غدر بود ہے سارا میں اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا. مگر آج جو صورتحال ہوئی ہے اس پہ بہت میں حیران ہوا ہوں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. مطلب کوئی سنجیدگی کا کہیں کوئی مظاہرہ نظر آتا ہے آپ کو کہ ایک دوسرے پہ الزامات اور JIT اور سب وہی پرانی باتیں شروع ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو نے، میں پیپلز پارٹی کو نہیں پسند کرتا، آپ کو پتہ ہے. سندھ میں اس نے جو حالات پیدا کیے ہیں، 18ویں ترمیم جو ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی کم ظرفی اور تنگ نظری کو بہت بڑا دخل ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت پاور تو لے لیے وفاق سے، مگر صوبے میں وہ ڈی ویلیوشن کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کراچی کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. NFC ایوارڈ پہ تو رونا ہے، مگر کراچی کا بجٹ پورا کھا لیتی ہے وہ. تو کانسیکوینسز تو سب کو بھگتنے ہوں گے نا. کہ یہ سیاست دان ہی موقع دیتے ہیں ہمیشہ سے، یہ ایک لمبی کہانی ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی غلطیوں کا فائدہ اٹھا کر سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی سزائیں عوام بھگتتی ہیں ساری کی ساری، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر وفاق نے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا، اور فوج نے جو اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو لے کر آئی ہے اس نے احساس نہیں کیا کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میں جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں کہ جس وقت مراد سعید دھاڑے مار رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا، اسی وقت جیو پہ خبر پاپ اپ ہوئی کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی جو بیسک اسکیل ہے اس کو ہی کنٹینیو کیا جائے، اور اس میں کبھی اضافہ نہ کیا جائے. پھر وقتاً فوقتاً معمولی سا انکریمنٹ دے دیا جائے، اناؤنسمنٹ دے دیے جائیں، تاکہ جب ریٹائرمنٹ آئے تو بیسک اسکیل کے اوپر آپ کو ریٹائر کیا جائے. اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 55 سال کی عمر میں دوبارہ سے واپس لا رہے ہیں کہ ریٹائر کر دیا جائے، جبکہ فوجیوں کی عمر بڑھائی جا رہی ہے کہ وہ 65 کی عمر میں جا کر ریٹائر ہوں. جب یہ خبر پاپ اپ ہو رہی تھی کہ جو ملازمین ہیں پاکستان میں سرکاری، ان کی تنخواہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے آگے بڑھنے سے، اور جو بیسک تنخواہ ہے جس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا بیسک تنخواہ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ریٹائرمنٹ پلان سے لے کر اور رینٹ اور میڈیکل اور ساری چیزیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی. بیسک تنخواہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو ریٹائرمنٹ دی جائے گی. مطلب آخر میں جب آپ بڑھاپے میں ریٹائر ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے یہ خبر. مگر اس میں جو دلچسپ بات ہے نا، یہ خبر 2 بار ایک لمحے کے لیے ودن اے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ پاپ اپ ہوئی اور یہ غائب ہو گئی. میں بہت دیر انتظار کرتا رہا کہ یہ خبر دوبارہ آئے، مگر دوبارہ نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پیمرا نے رائٹ اوے کال کی ہوگی، دھمکیاں دی ہوں گی کہ یہ خبر اتار دیجئے، کیونکہ اس سے بے چینی بڑھے گی اور سچائی سامنے آئے گی کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. میں نے بھی کہا تھا، اور میں تو کیا، اکانومی پہ میری اتنی کوئی خاص نگاہ بھی نہیں ہے، اور بلکہ بالکل نہیں ہے. لوگوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ بجٹ جو آ رہا ہے، جو ٹیکس فری بتایا جا رہا ہے، اس میں وہ چیزیں آئیں گی کہ لوگ دنگ نہیں رہ جائیں گے، صدمے سے بے حال ہو جائیں گے. تو یہ اس کا پہلا تحفہ ہے. وہ خبر وہاں سے غائب ہو گئی. اچھا، میں جیو کے بارے میں ایک بات بتا دوں. میں جیو سے میری سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ وہ ایک خبر لگا کے بھول جاتا ہے اور چپکا دیتا ہے جب تک وہ آپ کو حفظ نہ ہو جائے.
اسی لیے یہ جیو سے سڑتے ہیں کہ جیو حفظ کرواتا ہے آپ کو خبر، اسے کمپین کی شکل دیتا ہے، وہ کوئی چیز بھی لے کر آئے تو وہ اتنا ریپیٹ کرتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ مگر جب یہ خبر دوسری بار سے تیسری بار نہیں آئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ خبر رکوائی گئی ہے۔ تو جناب یہ سچویشن ہے آپ کی۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اس ملک میں جو غربت بڑھ رہی ہے، دیکھیں 50% سے زیادہ غربت ہو چکی ہے آپ کے یہاں، اور یہ ڈیٹا میرے خیال میں پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پر 65 to 60% آبادی تو ابھی بھی دیہاتوں میں رورل ایریا میں رہتی ہے، تو ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ 50 روپے کی چینی 85 روپے کی ہو گئی اور کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے کہ جی رپورٹ آ گئی اور ہم نے پکڑ لیا۔ اور کیا مطلب آپ لنترانی آپ دیکھیں جو مراد سعید آج کی ہیں، تو یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی ذمہ دار حکومت، بلکہ حکومتی ذمہ دار تو بہت دور کی بات ہے، یہ حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں پیش کر رہے۔ ان کو یہ یقین کامل ہے کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ مزے لوٹتے رہیں گے۔ اچھا مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ مراد سعید جیسے نوجوان لڑکے جو بظاہر کتنے پیشنیٹ نظر آتے ہیں، مگر وہی عقیدت میں ڈوبے ہوئے کہ سچ نہیں سننا، جو سامنے زمینی سچائی ہے اسے غور سے نہیں دیکھنا۔ جی ذہن میں رکھیں کہ یہ مراد سعید کو کیوں لاتے ہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وزیر اطلاعات موجود ہے تو اس کی موجودگی میں مراد سعید کی کوئی وجہ بنتی تھی، جبکہ درجن بھر سے زیادہ ترجمان بھی ہیں جو ہر وقت گالی گپتاری پہ لگے رہتے ہیں، مگر مراد سعید کو اس لیے لائے کہ شبلی فراز بہرحال فراز کا بیٹا ہے، وہ اتنی گالیاں نہیں دے پائے گا۔ تو محترم مراد سعید جو ہیں گالیاں دینے کے ماہر ہیں، اس لیے ان کو لایا گیا کہ وہ ٹکا کے گالیاں دیتا ہے، بے شرمی کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ وہ ایسا دکھا رہا تھا پاکستان کو جیسے ہر چیز درست ہو چکی ہے۔ بس اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو آدمی یہ کہہ کر کہ 100 ارب دنیا کے منہ پہ مارے گی تو 100 ارب آپ کے منہ پہ مارے گی، اس کے بعد جو ہے آرام سے دنیا کو فیس کرتا ہو، اسے پتہ ہے میں گالی دینے کا ماسٹر ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جناب یہ سچویشن ہے، آپ اس میں غور کر لیں کہ آپ لوگ کب تک خاموش رہیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو دیکھ کے وہی مثال یاد آتی ہے، وہ آپ سنا ہوگا آپ نے لطیفہ، بہت مشہور ترین لطیفہ ہے کہ جناب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو روز صبح کوڑے مارے جائیں، تو لوگ جمع ہو کے دوسرے دن آ گئے، تو بادشاہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں تنگ آ گئے، تو پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور دیر ہو جاتی کام پہ جانے پہ، کچھ بندے زیادہ رکھ لیں کوڑے مارنے پہ، جوتے لگانے پہ، تاکہ ذرا جلدی جلدی کوڑے کھا کے ہم چلے جائیں کام پہ اپنے۔ تو عادت ہو چکی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری اگر مستقل ہو اور کوئی دوا آپ انہیں دیں تو وہ دوا بھی ایک دن اثر چھوڑ دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں پہ ہر دوا اثر چھوڑ چکی ہے، آپ انجوائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی حکومت کی لڑائی جو ہے ایک تماشا ہے۔ دیکھیں ٹاک شوز تو ختم ہو گئے نا، تو اب میڈیا نے بھی یہ بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ایک پریس کانفرنس سے دوسری پریس کانفرنس پہ، دوسری پریس کانفرنس پہ، تیسری پریس کانفرنس کہ جناب انجوائے کیجئے، مزے لیجئے، اور یہ آپ کی زندگی بنا دی گئی ہے، گرمی میں مرتے رہیے کہ الیکٹرک۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ اس کے سی او کو میں نے دیکھا، اس کی اتنی لمبی داڑھی، اور جس وقت وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ اس وقت آپ، وہ بھی 2 دن پہلے کی بات ہے، کہہ رہا تھا کہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، اور اسی وقت خبر آ رہی تھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں لائٹ اس وقت بند پڑی ہوئی ہے، اور وہ آدمی انتہائی اطمینان سکون کے ساتھ بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر یقین کامل تھا کہ وہ اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتا ہے۔ جناب داڑھیوں کی آڑ میں جو کھیل ہو رہے ہیں وہ تو خیر آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ تو روز وہاں بھگتتے ہیں کہ مندر بنانے سے روک دیں گے، پشاور میں ایک کرسچن کو مار دیا، بھاولپور میں ایک میاں بیوی کرسچن کو مار دیا، اور خواجہ آصف کے اوپر الزام ہے کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے۔ یہ حکومت ہے، اس کے یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم کرے، میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔